वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं इश्क आतिश की नेक्स्ट एपिसोड। प्यास से मरियम की आंख खुली थी। ऊपर को खिसक कर उसने टेबल लैंप ऑन किया तो उसकी नज़र बेड के दूसरे कोने पर पड़ी जो खाली था। शायद वो वॉशरूम में हो। उसने नूरुल हुदा की गैर मौजूदगी पर सोचा, फिर साइड टेबल से जग उठाकर ग्लास में पानी डालकर पीने लगी। कुछ देर गुजर गई और नूरुल हुदा नहीं आए तो कुछ परेशान होकर वो बेड से उठी और अटैच्ड बाथरूम का दरवाज़ा बजा दिया। कोई जवाब ना पाकर उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका, वहां कोई नहीं था। नूरुल हुदा इतनी रात को कहाँ चला गया? उसने परेशानी से सोचा और उनको ढूंढने कमरे से निकल आई। नीचे आई तो लाउंज खाली पड़ा था। उसने स्टडी रूम में देखा, फिर सिटिंग रूम के साथ साथ डाइनिंग रूम और किचन को भी चेक कर लिया, मगर नूरुल हुदा के ही नहीं थे। कुछ सोचकर वो लॉन में आ गई। लॉन में जलती लाइटों से रात के इस पहर भी काफ़ी रोशनी थी। मरियम ने एक नज़र में देख लिया कि वहाँ कोई नहीं था। उसने इशारे से वॉचमैन को पास बुलाया। वो देख चुकी थी कि तीनों गाड़ियां पोर्च में खड़ी हैं। फिर रात के इस पहर नूरुल हुदा कहाँ जा सकते थे? वॉचमैन पास आया तो पूछने लगी, नूरुल हुदा कहीं गया है? नहीं मैडम, उसने कहा। फिर उसकी परेशान शक्ल देखकर पूछा, क्या साहब अंदर नहीं है? वो संभल कर बोली, ऑफ कोर्स अंदर ही है। मैं उठी तो वो कमरे में नहीं थे। शायद बाबा जान के पासों में देखती हूँ। हाँ मैडम, अंदर ही देखे, साहब बाहर नहीं गए। फिर रात के 3 बजे वो जाएंगे भी कहाँ? उसे तसल्ली देकर वो वापस ड्यूटी देने चला गया। मरियम ने कह तो दिया था कि शायद वो बाबा जान के कमरे में हो, पर उसे मालूम था कि इतनी रात को नूरुल हुदा भला बाबा जान के पास क्यों जाते। पलट कर अंदर जाने के बजाय वो चलती हुई पिछली तरफ लॉन में निकल आई। नूरुल हुदा वहां भी नहीं थे। उसने पहली बार इस खौफ को महसूस किया कि बड़े घर में लोग खो सकते हैं। बाबा जान को जगाने का सोचकर हॉल के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। दफतन उसकी नज़र मलिहा के कमरे पर गई। उसे अभी इस तरफ आने की ज़रूरत कब नहीं पड़ी थी, और जब से उसे पता चला था कि सीढ़ियों के ऊपर वाला कमरा है, वो उधर भटकती भी नहीं थी, और उसका ख़्याल था कि घर के बाकी लोग भी इस तरफ शाज़ो नादिर ही आते होंगे। आज पहली बार उसने मलिहा के कमरे के दरवाजे पर पड़ा ताला खुला देखा था। उसकी तो शायद नज़र भी ना पड़ती, पर दरवाजे की नीम व पट्टों में झुर्री सी बनी थी, और उसने मरियम को चौंकाया था। वो रेलिंग थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। उसने जीने से इस दरवाजे तक का फासला 2 कदमों में ही तय कर लिया था। फिर दरवाजे की खुली झर्री से झाँक कर देखा। कमरे की दीवारों से होती उसकी नज़र मलिहा के बेड पर जा रुकी। कमरे में अंधेरा था, पर हॉल की रोशनी की कमरे में नीम तारीकी का माहौल बन गया था। उसी नीम तारीकी में मरियम ने नूरुल हुदा को एक बाजू आंखों पर रखे बेड पर लेटे देखा था। उसके अंदर आंधियां सी चलने लगीं। आज सही मानों में उसे मलिहा अपनी शराकतदार लगी, पर उसे खुद को संभालना था। वो इस मामले में नूरुल हुदा से सवाल नहीं कर सकती थी। वो पहले ही मरियम से उससे मोहब्बत करते रहने की इजाज़त ले चुके थे। खुद पर ज़ब्त करती वो पलट आई, मगर अंधेरा किए बिस्तर पर लेटी आँख तक नहीं झपक सकी, और नूरुल हुदा के इंतज़ार में जागती रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मरियम ने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं। नूरुल हुदा बिना कोई आवाज़ किए दूसरी तरफ जाकर बेड पर मरियम की तरफ से करवट लेकर लेट गए। मरियम ने आंखें खोलकर अंधेरे में उनकी पुश्त को देखा, फिर वॉल क्लॉक के चमकते हुए हिंसों पर नजर की। 5 बज चुके थे। मरियम ने क्लॉक पर से नजर हटाकर नूरुल हुदा की तरफ से करवट ले ली। रात में 3 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो तुम कमरे में नहीं थे। तकिया गोद में रख कर बेड पर बैठी मरियम गहरी नजरों से ऑफिस के लिए तैयार होते नूरुल हुदा का जायजा ले रही थी। उनका हर अंदाज इतना नॉर्मल था कि अगर रात में मरियम खुद उन्हें मलिहा के कमरे में ना देख चुकी होती तो इस वक्त उन्हें देखकर क्यास भी ना कर पाती कि उनकी गुज़श्ता रात किस तरह गुजरी है। उनका नॉर्मल अंदाज उसे उकसा रहा था। हालांकि वो खुद भी मलिहा के जिक्र से बचना चाह रही थी, बल्कि उसकी तो हमेशा यही कोशिश होती कि कोई ऐसी बात ना हो कि नूरुल हुदा की ज़ुबान पर मलिहा का नाम आ जाए। और नूरुल हुदा ने भी बस एक के बाद दोबारा मलिहा का जिक्र उससे नहीं किया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो मरियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस सिलसिले में उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। मरियम ने मलिहा को अपने असाब पर सवार कर लिया था। कहीं जो वो उन्हें खामोश बैठा देखती तो उसे यह ख्याल सताने लगता कि नूरुल हुदा मलिहा को याद कर रहे हैं। वो झट से उनके पास पहुंच जाती, फिर चाहे वो किसी बिजनेस प्रॉब्लम का हल सोच रहे होते या यूं ही उनके सर में दर्द हो रहा होता,
اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے۔ مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی، کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدا کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدا آفس سے آ کر بلیو شرٹ اتار کر بلیو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلیو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدا نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی، تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہدا کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر نور الہدا کے سامنے نہیں ہوتا تھا، احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی۔ پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدا اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدا کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدا کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی جو بتانا ضروری ہوتا؟ مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں؟ مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدا سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو آپ ٹائی پہن رہے تھے، اور سپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لان میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہدا کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدا بھی اسے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور الہدا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز آج گاڑی تک سی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی؟ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا۔ تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہدا کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے نور الہدا، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتھے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر سلجھو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ۔ تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدا کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گررائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدا کی چوکیداری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہدا نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں۔
لیکن نور الہدا بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتھے ہے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جھنگٹا لگا تھا۔ ان کے درمیان ملانی جی چارپائی پر 2 ڈھائی سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے۔ ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا تھا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جبھی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تھپکتا رہا یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے، یہ تو پوتا نکلا۔ کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا ہے کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ملانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا۔ وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا۔ یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا ہے۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، میں سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسورتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے۔ ہاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی 2 رخ ہوتے ہیں۔ وہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کس میں سایہ تھا؟ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی۔ پر کیا اسے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میرے بیٹے ہو، اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نور الہدا کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک
نور الہدا سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نور الہدا آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے۔ اپنے خیالات کی رو سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مریم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے، اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسے اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور الہدا کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی چل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر کو ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور الہدا بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مگر بابا جان کے کمرے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور الہدا بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ کی آواز پر ڈاکٹر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئیں؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدا یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور الہدا کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدا اور تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں، تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس ایک سیکنڈ لگا تھا کہ نور الہدا کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کس طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بیکوفل دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدا کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز تھے اور بچی ان کے بازو میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدا بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس خیال سے پلٹی تھی، نور الہدا کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے، اور وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ باہر آئے تو وہ بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے، مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن۔ نور الہدا پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور الہدا نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو۔ ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا تو نور الہدا ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا دو۔ اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور الہدا بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدا نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی، تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور الہدا مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدا نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدا؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم گھبرائی
میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدیٰ دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصے دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدیٰ، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی، جسے محسوس کر کے نور الہدیٰ نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹ دار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن تو اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کرتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے، تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر اس کو تلاشتی رہتی ہے، میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور الہدیٰ کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سال میں پہلی بار نور الہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور الہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے اور نور الہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو ابھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر، اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگ آیا۔ جی بیگم صاحب۔ ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے۔ پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں۔ وہ سوچ کر بول رہا تھا، اف، وہ کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی۔ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پورے اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گراہٹ بھری آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کر مٹا رہی ہوں، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا، وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی
جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرت کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے اور اب ان کی وارننگ سن کر اسے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدا ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدا نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے، جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ۔ بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے، ایک منٹ۔ نور الہدا کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار اتار کر پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کیں۔ پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدا نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدا ناگواری سے بولے، کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے، کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا، تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغالطات نہیں سن سکتا۔ نور الہدا ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل پر ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں، چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے۔ مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا، اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ ناسمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہدا خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجر ممنوعہ بن کر رہ گیا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ حالانکہ گاؤں والوں کو اب بھی اس کا مجذوب کسی حالت میں گاؤں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب چاہے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے، عبداللہ جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد عبادت عبداللہ کا معمول تھی، وہ ہوش الہانی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سنتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا، پھر جب تک وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔
پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ آتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پایا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں میں کی روزانہ بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم کم ہی آتی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ بات اسے بور کر دیتی تھی اور وہ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔ زندگی ایک نئی ڈھب پر چل پڑی تھی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا۔ درد تو اب بھی ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا۔ مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا۔ منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا۔ وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوشامدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں، عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو نوعمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاؤبالی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے، اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ حرام خور نمبردار، نقد رقم لے وہ بھی یکمشت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر، ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے۔ شہریار پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آہنی فریم کو دیوار میں ٹھونکتے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اسے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اسے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے حق کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔
کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ وہ عبداللہ کے گلے لگا لگا کہہ رہا تھا، پھر الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتا ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ عبداللہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دو لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وجدان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست سے دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو، پھر اس طرح سے پوچھا کیسے ہو، جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو، میں تمہیں پاپا سے ملاتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی، پاپا۔ انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا، وہ عبداللہ کی پشت پر تھے، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے آئے اور وجدان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اس طرف اس طرح دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں، اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہ پائے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالخالق کا۔ یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے جیسے سوچ رہے ہوں۔ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کا کیا رشتہ بتائیں؟ آفاق نے کہا، ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے آپ طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جسے آپ ماسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست وجدان مصطفیٰ ہے، ہم دونوں لاء کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا، سب نے اسے بہت تلاش کیا مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوا لیا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے گاؤں میں ہے۔ وہ لوگ وجدان کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر وجدان ایسے کھڑا تھا جیسے اس معاملے سے تعلق ہی نہ ہو۔ وہ تو کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو چونک گیا۔ 10 سال؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں؟ منیر حسن اسے دیکھ کر بولے، صرف 10 سال نہیں کہو وجدان، 10 سال کہو۔ وہ 10 سال پر زور دے کر بولے۔ آفاق باتیں کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وجدان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وجدان۔ آخر میں وہ وجدان سے بولا، میں پہلے گیٹ لگا لوں پھر چلتے ہیں۔ اپنا نام سن کر وجدان نے نارمل انداز میں کہا تھا، اس کا نارمل ہونا ہی تو آفاق کو چونکا رہا تھا، پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اپنے نام کو تو قبول کر رہا ہے۔ اب منیر حسن بھی اس کے نپے تلے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وجدان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آخر ہمیں بلایا تو آپ ہی نے تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلایا تھا، آپ کا بندہ مل گیا اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ انکساری سے بولے، پھر کہا، ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کر وہ وجدان کی طرف مڑے، چلو وجدان تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر پہلے گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی سے بولا، آپ جائیں ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا اور فوراً نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضاقطع سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملانی جی صحن میں چارپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں، وجدان کو گھر میں آتے دیکھ کر حیرت سے بولی، بڑی چھیتی آ گیا عبداللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصراً جواب دیا، مگر تب تک ملانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے
सूटेड बूटेड मर्दों पर पड़ चुकी थी। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि यही दोनों अब्दुल्ला के जल्दी घर आने की वजह है। अब्दुल्ला उनका तारुफ कराए बगैर हैंडपंप पर जाकर मुंह हाथ धोने लगा। मुलानी जी ने उससे पूछने का कसद किया, मगर फौरन ही उस इरादा भी बदल लिया। उसके हूँ हाँ में जवाब देने की बात करने की आदत की वजह से जितनी देर में उसकी जुबान से पूरी बात निकलती, आगे वाला सवाल करके तंग आ जाता। इसलिए वो बराह रास्त इन दोनों से बोली, आप लोग कौन हैं? मुनीर हसन ने जवाब देने के बजाय सवाल किया, मौलवी अब्दुल खालिक से मुलाकात हो सकती है? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर चारपाई से उठती हूँ उनसे बोली, आप लोग बैठे, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। फिर चलती हुई दरवाज़ा खोलकर दुकान में चली गईं। चारपाई पर बैठकर आफाक ने विजदान को देखा। तौलिए से हाथ खुश्क करता वो बज़ाहिर पुरसकून लग रहा था, मगर आफाक उसके अंदर के इज़्तिराब को महसूस कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब के सलाम करने की आवाज़ को सुनकर आफाक उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर मुनीर हसन के साथ फ़ौरन ही इस बुज़ुर्ग शख्स के एहतराम में खड़ा हो गया। इन दोनों से बारी-बारी हाथ मिलाया। मौलवी साहब ने उन्हें बैठने को कहा और ख़ुद भी उनके साथ ही बैठ गए। आप हज़रात अपना तारुफ़ करवा दीजिए। वो दोनों सोच ही रहे थे कि कहाँ से बात शुरू करें कि मौलवी साहब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। आफाक ने मुनीर हसन की तरफ देखा, फिर मौलवी अब्दुल खालिक को देखकर बोला, ये मेरे वालिद हैं, एडवोकेट मुनीर हसन, और मेरा नाम आफाक है। मैं विजदान का पुराना दोस्त हूँ। फिर उनको छंबे में पड़ता देखकर फौरन बोला, मेरा मतलब है अब्दुल्ला का। वो रुका, फिर गोया हुआ, असल में मौलवी साहब बात यह है कि जिसे आप अब्दुल्ला कहते हैं वो दरअसल विजदान मुस्तफ़ा है। मौलवी साहब ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन कोई अब्दुल्ला से शनासाई का दावा करता उनके घर चला आएगा। वो पहले तो हैरान हुए, फिर खुश, उसके बाद उनका दिल बैठने लगा। उन्होंने 10 साल तक अब्दुल्ला को अपना बनाकर अपने साथ रखा था, मगर एक पल में ही वो अब्दुल्ला से विजदान होकर पराया हो गया था। वो पराये को अपना कैसे कह सकते थे? रात गहरी हो चुकी थी। चिंगवाली की गलियों में अंधेरा और खामोशी अपना राजपाट संभाले हुए थी। गहरी नींद ने गांव के सब लोगों को दबोच रखा था। हाँ, मगर अब मौलवी अब्दुल खालिक के घर की चौखट पर रत जगह पहरा दे रहा था। मौलवी साहब, मुलानी जी, मुनीर हसन और आफाक अंदर कमरे में जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। दरमियान में लालटेन जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी में उनके साये दीवार पर थरकते हुए महसूस हो रहे थे। चारों खामोश थे, मगर इस खामोशी से पहले महफिल में किस्सा गोई चल रही थी। विजदान की दास्तान सुनाई गई, फिर अब्दुल्ला की कहानी बयान हुई। कहानी खत्म हुई तो अल्फाज भी खत्म हो गए। विजदान की जिंदगी के 10 सालों का ज़ियां आफाक को थका रहा था। आफाक ने हल्के से गर्दन मोड़कर दरवाजे से बाहर सहन में फैले गुप्त अंधेरे को देखा और गोया हुआ। कहते हैं कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसे बदल कर रख देता है, मगर विजदान की जिंदगी में ऐसा एक नहीं बल्कि कई मोड़ आए हैं, और हर बार की तब्दीलियों ने उसे इतना बदल दिया है कि ढूंढने से भी मुझे उसमें वो विजदान नहीं मिलता जो कॉलेज में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठता था। मेरा वो खोया हुआ दोस्त मुझे बहुत याद आता है। आफाक की आवाज़ बोझिल हो गई। मौलवी साहब ने उसे देखा, फिर यूं लगा जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उन्होंने खामोशी से नजरें फेर लीं। मौलवी साहब, आपका ये एहसान तारीफ के लायक है कि आपने इतने बरसों तक विजदान को सहारा दिया, लेकिन फिर भी आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत मुनीर हसन? वो उनकी तरफ देख कर बोले, आपको विजदान के माँ बाप की हालत का अंदाज़ा तो होगा ही। आपके पास 10 साल का वक्त था। आपने क्यों विजदान से उसके घर बार के बारे में सवाल नहीं किया? उसकी जहनी हालत तो इस काबिल ही नहीं थी कि घर लौट जाता, लेकिन आप तो उसके घर वालों से राब्ता कर सकते थे। ये कोताही तो हुई है हमसे, वो सर्द आँख खींच कर बोले, लेकिन इसकी भी वजह थी। विजदान जब यहाँ आया तो उसकी जहनी हालत आपके अंदाजे से कई गुना बदतर थी। वो हकीकतन पागल हो चुका था। भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता? अक्सर वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या-क्या बोलता चला जाता। मैं बहुत गौर से सुनता कि शायद कुछ अख़ज़ कर सकूँ, मगर उसकी बेरब्त बातों में मलीहा के सिवा माज़ी की कोई याद नहीं मिली। फिर कुछ देर ठहरने के बाद वो फिर से बोले, आज से पहले मुझे मलीहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलीहा का ज़िक्र करता जाता। धीरे-धीरे मैं उसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया, ये भी कि उसे मलीहा के सिवा कुछ याद नहीं। यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है, इसलिए दानिस्ता मैंने उसे कभी उसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए उसकी ताकत कम पड़ गई थी। उसके ज़हन पर नया बोझ क्या डालता? डर लगता था कि सांस के तार की तरह उसके आसाब आखिरी हद तक तने हुए हैं, कहीं हाथ लगाने से टूट ना जाएं। भरे ग्लास को ठेस पहुंचाना अक्लमंदी नहीं, फिर अब तो वो खुद में सिमट गया है। पहले मलीहा के लिए बड़े झगड़े करता था, अब तो कई साल हो गए कभी दौरे की हालत में भी उसका जिक्र नहीं किया। विजदान को दौरे पड़ते हैं?
آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا جیسے سوچ رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں، پھر کچھ سوچ کر بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سانپ سونگ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دکھنے لگے، لیکن آفاق کو بس ایک اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا جو بے فکرہ سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی کی وجہ سے لوگ بلا وجہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سی انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامد چپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتا تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہارات چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکے ہیں، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، آفاق کو غصہ آ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لی اور تم یہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق۔ آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرف چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھیں۔ تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چارپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسن اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ گیا اور انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے 2 باتیں کر لوں، پھر تو نے چلے جانا ہے۔ میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے۔ کھانے پر منیر حسن بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نمٹا لوں گا۔ ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں، تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں لیکن، بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جس کے پار ملانی جی بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھیں۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھیں یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گئے۔ تو ہاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب، چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتا ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے وہ مولوی صاحب، اور میں عبدالخالق ہوں۔
वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है। फिर एकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही, करम है मालिक का, जिसने आज तक तेरे लिए रास्ता बनाया है वो आगे भी राहें खोलेगा। तू बस देखता जा। फिर आसमान पर नजर डाली। चल उठ विजदान विजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और आफाक भी मस्जिद में बैठे विजदान की तिलावत सुन रहे थे। तिलावत खत्म हुई, मौलवी अब्दुल खालिक मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और आफाक का तारुफ कराने लगे। उसके बाद जब उन्होंने विजदान का तारुफ कराया तो सब के सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था। आज उसकी अपनों में वापसी थी, खुशी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। उनके मस्जिद में बैठे बैठे ही ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ भी औरतें जमा थीं। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर विजदान अजनबी था। सब औरतें उस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थीं। मौलवी साहब की हिदायत पर मलीहा का नाम लिए बगैर मुलानी जीने पे तुले जवाब देती जा रही थीं, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। विजदान को अंदर आते देखकर वो भागता हुआ उससे लिपट गया। फिर मासूमियत से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। विजदान को उसकी ये अदा बहुत पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही हैं आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती विजदान की उंगलियां साकित हो गईं। उसे चुप देखकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताएं ना अब्बू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? विजदान घुटना जमीन पर टिकाकर उसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर उसके गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगा। इस एक जुमले ने बच्चे को पुरसकून कर दिया और उसने अपनी बाहें विजदान के गले में डाल दी। विजदान को शरारत सूझी। उसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलवी साहब हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप को कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। फिर उन दोनों की तरफ आए और बच्चे को हाथ पकड़कर विजदान के हल्के से निकालकर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं। अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मुल्लानी जी तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, इनको कैसे इनकार करें? हक हक बनता है, पर इसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर विजदान की तरफ हाथ से इशारा करके बोले, उसका वारिस ये बैठा है, हक बनता है उसका, अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। और मुल्लानी जी ने बेसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने पापा की तरफ देखा, फिर दोनों विजदान को देखने लगे, जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब एक नज़र उसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुल्लानी जी से पूछकर वो खुद ही कहने लगे, क्योंकि तेरे आंगन में इसके नाम का तावीज गड़ा है और ये है उसका तावीज। उन्होंने बच्चे के शाने पर हाथ रख दिया। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा। इसका जाना जरूरी है हाजरा। उसके जाने में रुकावट ना डाल। माँ बाप की आंखें तरस गई होंगी, 10 साल कम नहीं होते। मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब, वो सुती हुई आवाज में बोली। तुझे पता तो था, जिसे दिए हैं वो लेने पर भी कादिर है, फिर दिल क्यों लगाया हाजरा? उनकी आजुर्दगी बता रही थी कि दिल तो वो भी लगा चुके थे। वो उठकर विजदान के पास आए। पहले लगता था इसे इसकी माँ अपने लिए पैदा करके छोड़ गई, पर अब यकीन हो चला है उसकी माँ ने इसे पैदा ही तेरे लिए किया था। सोने रब का यही खेल है, बंदा बंदे से जुड़ा रहे, इसलिए तकदीरें जोड़ देता है। अब अगर इसकी तकदीर ही तेरे खाते में लिखी है तो कोई क्या रोके? जा, उसे भी अपने साथ ले जा। शुक्रिया मौलवी साहब। कल से जो बेचैनी उसमें फैली थी वो एकदम से खत्म हो गई। अब वो पुरसकून नजर आ रहा था। फिर उसने जाकर पीछे से मुल्लानी जी के कंधों पर हाथ रख दिए। दिल छोटा क्यों करती हैं मुल्लानी जी? मैं कोई हमेशा के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आया करूंगा। मुल्लानी जी ने उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, जल्दी जल्दी आना अब्दुल्ला, तेरे बगैर जी उदास रहेगा। अब ये सब छोड़ और जल्दी जाकर हांडी रोटी का कर। दोपहर के खाने के बाद चौधरी साहब की गाड़ी आ जाएगी इन्हें लाहौर ले जाने। वहां से कल सुबह इन्हें कराची की फ्लाइट पकड़नी है। वो उनका ध्यान बटाने के लिए तेज तेज बोलने लगे। कमरे में आकर उसने बैग अलमारी पर से उतारकर बिस्तर पर रखा, फिर अलमारी में से अपने और अपने बेटे के कपड़े निकालकर पैक करने लगा। मुनीर हसन और आफाक दोपहर के खाने पर चौधरी नवाज की हवेली में मौजूद थे। खाने के बाद वो दोनों रुखसत लेकर चल पड़े। आफाक ने कल वाली जगह पर ही जीप रुकवा ली और बाकी का रास्ता पैदल तय करके
बाप बेटे मौलवी साहब के घर पहुंचे तो वहां मेला लगा हुआ था। सब घर वाले विजदान को अल्लाह हाफिज कहने दरवाजे पर जमा थे। सबसे फर्दन फर्दन मिलते विजदान ने इन दोनों को आते देखा तो बाकी सबको छोड़कर मौलवी साहब के गले लग गया। फिर अलग होकर कहने लगा, मैं उन लोगों में से था जिनका ईमान मशरूत होता है। जब तक दुआएं कबूल होती रहती हैं अल्लाह की हमदो सना करते रहते हैं, पर जहाँ अपनी मर्जी में 19-20 का फ़र्क आया अल्लाह पर से यकीन ही उठ गया। मानते हैं वो कादिर मुतलिक है, पर उसकी कुदरत को अपनी ख्वाहिशात के ताबे भी करना चाहते हैं कि वो वही करे जो हमारी मर्जी है। और अगर ऐसा ना हो तो झगड़ने लगते हैं, जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो हमारी मर्जी का पाबंद है और हमारी मंशा से हटकर उससे कोताही कोताही की है। अल्लाह पर एतराज़ उठाना कुफ्र की निशानी है और वो बदनसीब लोग कुफ्र की पस्तियों में उतरते चले जाते हैं। मगर बेखबरी ऐसी के सर उठाकर फ़ख्र से कहते हैं, हम साहिब ईमान हैं। मैं कुफ्र के गड़े में गर्दन तक धुंस चुका था और करीब था कि वो मेरे दिल पर कुफ्र की मोहर लगा दे, लेकिन आपने हाथ पकड़कर मुझे इन पस्तियों से निकाल लिया। मौलवी साहब यूं मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे ने नादानी की बात कह दी हो और झलिया। किसी दिल में ईमान की रोशनी किसी के डाले से नहीं डलती। ये मौजज़ा तो अल्लाह ताला की हुक्म से होता है। जब उसने ही तेरी आखिरत संवारने का बेड़ा उठा लिया तो फिर तू कौन होता है अपनी आकबत खराब करने वाला। कभी कभी दिल करता है तुझसे हसद करूं। ऐसा क्या है तुझ में जो उसने तेरे दिल में अपनी लौ को बुझने नहीं दिया। मैं बस उसका बंदा हूँ मौलवी साहब, और अपने बंदों पर एहसान करना उसकी आम आदत है। उसके एहसान तो कोई भी नहीं चुका सकता, पर आपके एहसान भी मुझ पर कम नहीं है। आपके पास खाली हाथ आया था, मगर जाते हुए मेरा दामन भरा हुआ है पुख्ता ईमान, कामिल यकीन और सब्र से, इस्तकामत से। ये सब मैंने आपसे सीखा है। आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मौलवी साहब। जो कुछ भी यहाँ से सीखा है उसे उम्र भर याद रखना और अमल भी करना, एहसान उतर जाएगा। मौलवी साहब बड़ी मतानत से एहसान उतारने का तरीका बता रहे थे, फिर उसका शाना थपथपाकर बोले, अल्लाह हाफिज। और वो अल्लाह हाफिज कहता दोबारा उनके गले से लग गया। फिर उनसे मिलकर मुल्लानी जी के पास आया, जो बच्चे को साथ लगाए खड़ी थी। अल्लाह हाफिज मुल्लानी जी। मुलानी जी को बाजू में लेकर उसने कहा, फिर अपना सर उनके आगे झुका दिया। वो विजदान के सर पर हाथ फेर कर बोसा देकर बोली, अल्लाह के सुपुर्द। चलो विजदान, देर हो रही है। आफाक उसके पास आकर बोला, मैं बस बैग लेकर आता हूँ। वो सर हिलाकर कहता दरवाजे से अंदर सहन में आ गया। उससे कंधे से लगाने के लिए बैग का स्ट्रैप हाथ में पकड़ा ही था कि किसी ने बैग पर हाथ का दबाव डालकर उसे रोक दिया। उसने पलट कर उस नाजुक हाथ को देखा, फिर सर उठाकर सामने देखते ही उसके अंदर हलचल मच गई। मलिहा दोनों बाजू पांव ऊपर रखे चारपाई पर बैठी थी और उससे अपना दायां हाथ बढ़ाकर बैग पर रखा हुआ था। उसकी आंखों की गहरी झीलों में तूहियानी थी। उसके चेहरे पर एक खौफ सा था और गुदाज होंठों की कपकपाहट खामोशी की जुबान से विजदान को रुक जाने के लिए कह रही थी। वो यकीनन बेबसी की इंतहा होती होगी, जहाँ एक की आंखें डुबडुबा जाएं। विजदान इस स्ट्रैप वाला हाथ नीचे गिराता चारपाई पर बैठ गया। मैं क्या आपको भूल जाता हूँ जो बार बार याद दिलाने आती हैं। कैसे यकीन दिलाऊं कि आप यहाँ हैं। चाहूं भी तो मरते दम तक आपको भुला नहीं सकता। कहते कहते उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया था और सरगोशियों में कहा, कौन जाने जिंदगी का मौत से कितना फासला है, पर आपका यूं आना जाना मुझे मरने से पहले 1000 बार मार देगा। अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करें। जब तक सांसें हैं तब तक तो जी लेने दें। ये इल्तिजा गरां गुजरी थी। मलिहा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। विजदान में उस मंजर को देखने की ताब नहीं थी। धीरे से बोला, मुझे इजाजत दीजिए। मलिहा ने सख्ती से पलकों को बंद किया और सारे आंसू एक साथ गिरा दिए। फिर धीरे से अपना हाथ समेट कर उठा लिया। आज शायद मलिहा को सचमुच विजदान पर रहम आ गया था। विजदान ने बेयकीनी से उसे देखा, जो चेहरे को जरा सा मोड़े यूं दूसरी तरफ देख रही थी, जैसे उसका जाना देखा ना जाएगा। विजदान का उसके पास से उठने को दिल नहीं कर रहा था। जानता था उसका जाना मलीहा से सहा नहीं जाएगा। लम्हा लम्हा किसी को खुद से दूर होते देखना आसान नहीं, और ये मुश्किल काम हमेशा विजदान ने किया था। मलीहा को बस एक बार उसे खुद से दूर जाते देखना पड़ा था, और उस दिन विजदान के जाने से मलीहा की जान चली गई थी, मगर जाना मजबूरी थी। विजदान ने नजर चुरा के स्ट्रैप कंधे पर रखा और आहिस्तगी से उठ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने बेख्तियार पलट कर देखा। वो जा चुकी थी। विजदान को शिकायत सी होने लगी, खुद से मेरा जाना देखा नहीं जाता और मुझे बार बार इस इम्तिहान में डालती हैं। फिर वो मुड़ा और दरवाजे से निकल गया। आफाक को मौलवी साहब की बात पर यकीन नहीं आया था, पर जो अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठलाता। वो दम बखुद सा विजदान की तकलीद में घर से बाहर आ गया। जिंदगी का ये नया मोड़ यू टर्न साबित हुआ था। विजदान अजीब नजरों से अपने घर के गेट को देख रहा था।
جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے ایک چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ اوہ نو! آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹ ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس؟ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے۔ وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے جانا یار۔ آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھا دیا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے تنتناتے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر اٹھائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادوں کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماں واری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کانپتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان؟ انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلے بھابھی، سب کو اندر لے چلیں۔ اس نے گمسم کھڑی انیکا سے کہا، جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں ہاں اندر چلو، آئیں امی ابو آپ بھی چلیں۔ پھر وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو تو دروازے پر نہ کھڑے رہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساکت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پہنچتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم بیٹھا تھا، اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں؟ کچھ بولیں امی اور ابو، آپ بھی ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچیں، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ سوال تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار کر آیا ہے۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ رونے لگیں تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا یہ اب کیوں یہاں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت آواز میں بولا، اٹھو اور ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے اور تم اسے جانے کو کہہ رہے ہو؟ عائشہ بے چارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال سے گھبرا گیا تھا۔ مزمل دھاڑا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے۔ بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا آپ سے پوچھ کر کیا تھا؟ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے، مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے، کوئی مذاق ہے؟ دل کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گیا، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ یہ تو واقعی نہیں کرنا چاہیے، اب تو یہ ہسٹری شٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد جب سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش سرو کرتے ہوئے کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا۔ آفاق گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے کو ہوتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو پتہ تو ہے میں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگ والی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسو شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا، اور 2-3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا۔ وہیں مجھے وجدان ملا، پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا نام سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیں؟ بیٹا اب ہم یہی رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ وسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ہم ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھے تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی، جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو تمہیں روز سیر پر لے کر جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز، زوار اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، مناہل ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔
بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کو تو لے آئے وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ، ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بھج گئے تھے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی، چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنستی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو، مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں، بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا ہے آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کے پہلیاں بجھوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا گھونٹ بھر کر کہتا رہا۔ وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے؟ آپ کو اگر اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں، ناراضی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔ لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ وجدان عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منہ بنائے بغیر لسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو ایلیوژن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے ایلیوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔
پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ سب لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مرض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض بڑھ بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہے میری باتوں پر یقین نہ کریں، مگر اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے ہرٹ کر سکتی ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں میں اتنا الجھ گئے تھے کہ انہیں کھانے پر رکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کے پرسوچ کی چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے سے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے سانس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاقی کی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کس سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس پر کوئی تعارض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانا کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، آپ کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پر لطف لگی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا، مگر سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بچے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ وہ جز وز ہونے لگا تو مزمل ہے جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نام نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں۔ بلکہ ابو، میرے بچوں کے بھی نام آپ نے رکھے ہیں، تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں، شایان اچھا نام ہے۔ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وجدان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں؟ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی، اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے۔
پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ کے چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا وجدان کے روز و شب کا ساتھی، اسے وجدان کے بارے میں سب علم تھا۔ آفاق تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ اور ڈاکٹر رحمت ساتھ ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت تپاک سے ملے۔ اوہ تو آپ ہیں وجدان کے دوست؟ مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ بھاری 1.5 ڈول کے بھاری درمیانی قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے عدسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے بولے، تو سنائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہے۔ واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل، ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شیور، آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر رحمت اپنے مخصوص پہ تکلف انداز میں بولے، برخوردار ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اسے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتا دیں میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکہ کھانے کے ٹیبل پر وجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھ گئے۔ چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو تھوڑے ہی دنوں میں ان سے ہل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شایان کھانا کھا کر جاؤ۔ انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالیں اور دیکھنے لگا، پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے۔ کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مصطفیٰ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑائے، پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وجدان کے ساتھ سٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنے چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے ان کے گھر جا پہنچے۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹر کام اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک اور عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر چنبے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر رحمت اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے، اس نے کہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاٹ ہاتھ میں لیا اور وجدان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً ہی بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچے کافی ہوں گے۔ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ وجدان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر رحمت نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر پاٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی سمجھ آ گئی۔ وجدان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی یہ عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملی چائے ہی مل رہی تھی، اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر رحمت کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی، اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر رحمت اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وجدان سے بھی کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل، والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ۔ اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا، چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہیں ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل؟ وہ آس بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ، آپ اچھی امید رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر رحمت وجدان کی طرف متوجہ ہوئے، ہاں تو برخوردار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیورٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں۔ چوکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلیو کلر تمہارا فیورٹ ہے؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر دور رکھے بلیو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے۔ وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں، یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ، انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی، تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے
मैच्योर हो चुके होते हैं कि फारिग वक्त को भी गंवाना पसंद नहीं करते और ऐसी ही कोई हेल्दी एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। वैसे मुझे भी बुक रीडिंग का शौक है, कभी कभार कुछ वक्त निकाल कर लाइब्रेरी भी चला जाता हूँ। इस मामले में मेरी आदत बिल्कुल मलीहा जैसी है। उन्होंने इतने अचानक मलीहा का नाम लिया था कि विजदान ने करंट खाकर उन्हें देखा। वो उसकी कैफियत को नोट करने के बावजूद बोलते रहे। मुश्ताक यूसुफी मेरे फेवरेट राइटर हैं। उनकी ये किताब तो मुझे खास तौर पर पसंद है। चलो मैं तुम्हें इसकी कुछ लाइन्स सुनाता हूँ। बोलते बोलते वो उठे और विजदान के सामने रखी किताब उठा ली। उन्होंने उसके हाथों की हरकत इतनी नुमाया रखी कि विजदान जरूर मुतवज्जे होता। फिर जैसे ही वो किताब उठाते उसकी नज़र किताब के नीचे रखी मलीहा की तस्वीर पर भी पड़ती, पर जो उन्होंने मुजम्मिल से खास तौर पर मंगवाई थी और हिदायत की थी कि तस्वीर ऐसी हो जिसमें मलीहा का चेहरा वाज़े नज़र आ रहा हो। उनके हाथ की हरकत पर विजदान बेसाख्ता मुतवज्जे हुआ था और उसकी नज़र बन गई। डॉक्टर अहमद सरसरी सी नज़र उस पर डालकर किताब खोलते हुए उसमें से कुछ लाइन्स पढ़कर सुनाने लगे। गाहे बगाहे उसे भी देख लेते जिसके चेहरे पर तनाव की कैफियत नज़र आ रही थी और ज़रा देर में ही उसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि विजदान उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा, तो किताब बंद करके टेबल पर रखते वो उसके साथ वाली चेयर पर आ बैठे। उसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाकर मलीहा की तस्वीर उसके सामने से उठा ली। विजदान हड़बड़ाकर चौंका, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। डॉक्टर अहमद ने उसके बाजू पर हाथ रखकर तस्वीर उसके सामने लहराई। दिल चाह रहा है तो कुछ देर और देख लो। विजदान ने गर्दन मोड़े बगैर ही इनकार में सर हिला दिया। तो वो कसदन मुस्कुराते हुए बोले, हाँ भाई, तुम्हें तस्वीर की क्या ज़रूरत। जब बिलमुशाफा मुलाकात हो जाती है, वैसे बातें तो खूब होती होंगी। क्या बातें होती हैं? उनके पूछने के अंदाज में इतनी शौक़ी थी जैसे कॉलेज बॉय अपने दोस्त से डेट का अहवाल मालूम कर रहा हो। विजदान ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं उनकी आवाज़ सुनने को तरस गया हूँ। अब वो एकदम से संजीदा नजर आने लगे। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? विजदान ने आंखें बंद कर ली। मैं बस इतना चाहता था कि एक दिन वो खुद मेरे पास चली आए और कहें, लो मैं तुम्हारी हुई। उसने आंखें खोल दी। एक बार उन्होंने भी चाहा था कि मैं उनके पास आ जाऊं और वो मुझसे सब कह दें जो उन्होंने कभी नहीं कहा। फिर मैं उनके पास गया भी, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। खुद बुलाकर मुंह फेर लिया। विजदान होंठ काटने लगा। बहुत तकलीफ हुई थी, अब भी होती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिससे मोहब्बत की उसे रहम की आदत नहीं। जीते जी भी शराब दिखाए और मरकर भी शराब दिखाती हैं। अब डॉक्टर अहमद को कुछ पूछने या कहने की जरूरत नहीं थी। वो बिना रुके बोलता ही चला गया। 2 घंटे बाद जब वो डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जज्बाती मार्कों से गुजर कर आ रहा है। मुस्तफा अजीम उसे देखते ही खड़े हो गए, फिर तेजी से उसके पास चले आए। तुम ठीक हो बेटा? जी अब्बू, उसने खोखली आवाज में कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? आप दोनों को अंदर बुलवाया है, उसने मुजम्मिल की बात का जवाब देते हुए कहा। तो मुजम्मिल बोला, ठीक है तुम बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर विजदान को छोड़कर वो दोनों डॉक्टर के कमरे में चले आए। मुझे उनकी बीमारी का पता चल गया है, ये शिजोफ्रेनिया है। ये शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हैं। वो दोनों बैठ चुके तो डॉक्टर रहमत ने किसी सवाल से पहले ही कह दिया। अपने पिछले रवैये के बरखिलाफ वो इस वक्त प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा अज़ीम ने उनकी बात सुनी, फिर कदरे हैरानी से पूछा, ये क्या होता है? वो समझाने लगे। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसमें मरीज़ अपनी सोचों और ख्वाहिशात की उलझी दुनिया में जीता है और हकीकी दुनिया और उसके लोग, यहाँ तक कि मरीज़ की अपनी शख्सियत तक पस मंज़र में चली जाती है। अगर आप किसी ऐसे मरीज़ से बात करेंगे, उसके जवाब आपके सवालों से मेल नहीं खाते। उसकी हरकत और सकनात भी अजीब होती हैं, साथ ही उसमें जज़्बाती बेहिस्सी भी महसूस होती है। यानी वो चीज़ें जिन पर दूसरे लोग खुश या उदास होते हैं, ये उस पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करते। उसकी आपकी राय में यकीनन वो शख्स पागल होगा, लेकिन टेक्निकली शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ पागल नहीं होते, क्योंकि पागल उसे कहा जाता है जो सूझ-बूझ ना रखता हो। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ सूझ-बूझ रखते हैं, वो बातों को सुनते भी हैं और ठीक से समझते भी हैं, बस उस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं करते। दरअसल वो बैरूनी दुनिया के मुकाबले में अपने अंदर की दुनिया की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, और अगर आप उनकी इस प्राइवेट वर्ल्ड तक रसाई पा सकें तो पता चलेगा कि उनकी बातें और हरकत 100% मानवी हैं। इस हालत को आम अल्फाज में सेल्फ एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। ये इस हद तक बढ़ सकती है कि मरीज़ के लिए वक्त का एहसास मिट जाता है। वो ये भी नहीं बता सकता कि वो किस जगह मौजूद है, और बाज़ औक़ात तो मरीज़ों की भूख प्यास तक ख़त्म हो जाती है। वो लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं, बल्कि आप अगर खिलाना भी चाहें तो वो नहीं खाएँगे। बाज़ एक्यूट केसेज़ में तो मरीज़ पर्सनल हाइजीन और हाजत तक से बेनियाज़ हो जाते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, जो गर्द आलूद चेहरों और खस्ता लिबास में सड़क के किनारे पर बैठे रहते हैं, कभी यूं ही खला में घूरते रहते हैं, कभी सर झुकाकर कुछ बुड़बुड़ाने लगते हैं, और कभी अचानक ही उन पर जुनून तारी हो जाता है।
تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کیس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ایبزارپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، گو کہ یہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بھی کافی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ اور افیکٹ کی علامت تو آپ نے بھی ظاہر کی ہوگی، 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، دیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو آڈیٹری ایکسپیرینس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترحم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے، جہاں ہر وقت آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کو کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو فوگ اسٹیج کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیزیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں، اور فوگ اسٹیج میں وہ کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں، لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں۔ وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشنز کو بھی سراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یادداشت، ان کے تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تو ری اسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا ہے،
کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دواؤں کا پرچہ لے کر اگلی سٹنگ کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔